देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज की गोरखधंधा में एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो शख्स 17,000 किलोमीटर पैदल चल गया, जिनका नाम खर्लज़ादा कसरत राय, अजीब नौयत का गोरखधंधा बना हुआ है इनका नाम भी। ये चलते क्यों हुए, इन्होंने ज़िंदगी में कौन से काम किए, पैदल चल के हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की, शाही ख़ानदान के मेहमान बने। आखिर ये सोच कब इनके जहन में आई और कैसे इम्प्लीमेंट किया, और इनको मेरी या आप लोगों की किस नौयत की जो मदद है वो दरकार है। कौन कौन सी ऐसी काज है कश्मीर समेत जो पैदल चल के दुनिया के अंदर अमन का दर्स देना चाहते हैं, और क्या पैदल चल के लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, क्या नमूस रसालत का जो तहफ़्फ़ुज़ करना है उसके ऊपर अमल हो सकता है। हिरोशिमा से लेके यूरोप से लेके हर जगह पे ये गए, कैसे गए, क्यों गए, इस सिलसिले में इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कौन हैं? मैं चलता फिरता पाकिस्तान हूँ, खर्लज़ादा कसरत राय। पाकिस्तान की सरजमीन पे पैदा हुआ और जहाँ जाता हूँ पाकिस्तान ही कंसिडर होता हूँ। नाम है आपका खर्लज़ादा कसरत राय, अजीब किस्म का नाम है आपका। मैं कसरत राय मेरा नाम है, तो अपने नाम से ही इंसाफ करने के लिए ये सारी जद्दोजहद कर रहा हूँ। लेकिन आप दुनिया के पहले शख्स होंगे जिसने अपना नाम खुद रखा पैदा होने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक नाम चाहिए, क्योंकि कुछ खुदादाद सलाहियतें होती हैं जो कि शायद कई लोगों में होंगी, मुझ में भी वो थी। और 6ठी क्लास में मैं बाकायदा प्लान करके मैंने अपना नाम रखा। 1 साल लगा मुझे, मैंने अपने शहर के तमाम अदीबों, शुरा और वकुलाहा की खिदमत हासिल की, और उसके बाद नाम रखा। उसके बाद फिर मैंने कसरत राय नाम अपना रखा। जब कसरत राय अपना नाम रख लिया नया, अदीब और शुरा से मिलने के बाद, यही नाम क्यों? मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था कि जो किसी और का ना हो। यानी कि आप भी एक गोरखधंधा बनना चाहते? एग्जैक्टली। उससे पहले नाम क्या था? हाँ, वो किस्सा माजी हो गया ख़त्म। कितने ममालिक में अब तक घूम चुके हैं आप? मिडल ईस्ट तकरीबन सारा, और न्यूजीलैंड, जापान, और अभी यूके में हूँ, और आगे ऑल यूरोपियन कंट्रीज़। उम्र क्या है आपकी? जितनी देखने वाले को नज़र आए। ये स्मार्ट जो हैं ये पैदल चलने की वजह से हैं? कम खाता हूँ, कम सोता हूँ और ज़्यादा चलता हूँ। पहली बार कब चले? हाँ, वैसे तो हमारे तबके के लोग जब बाप की उंगली पकड़ के चलना शुरू करते हैं तो वो बालग हो जाते हैं। ऐसा ही है। लेकिन जो ये वाला मैं चल रहा हूँ, ये 2007 में पहली दफ़ा चला, खैबर टू कराची। हालात ये थे कि जगह जगह पे बम ब्लास्टिंग हो रही थी, दहशत गर्दी की वार अरूज पे थी। पाकिस्तान के अंदर लोग बच्चों को स्कूल भेजने से कासर थे, लोग बाज़ारों में नहीं जा पा रहे थे, आप फिर भी मसाजिद में नहीं जा रहे थे, इतना खौफ था। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही एक इंटरनेशनली कैंपेन लॉन्च हो गई, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाने के हवाले से एक मनफी प्रोपोगंडा चल रहा था। तो मुझे लगा कि पाकिस्तान मेरा घर है और घर के हर फर्द को अपने ताईं एफर्ट करनी चाहिए। सो मैंने एक यूनिक आइडिया सोचा कि मुझे खैबर टू कराची एक वॉक प्लान करनी चाहिए, अमन वॉक, और उसका नाम ही पाकिस्तान पीस वॉक रखा गया। और वो बहुत ही सक्सेसफुल वॉक रही। और बल्कि मैं बताऊं कि जब मैं रहीम यार खान पहुंचा, खैबर से चलता हुआ रहीम यार खान तक पहुंचा, तो उस वक़्त जो इंडिया में बीजेपी पार्टी है उसके प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा हवाला दिया। ठीक। तो इसका मतलब है कि मेरे चलने से कुछ फ़र्क पड़ा। पाँव में छाले पड़े होंगे? हाँ, छाले पड़ते हैं और चटकते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो मेरे पाँव में पड़ने वाले छालों से चटकने से जो पानी निकलता है वो मेरे मुल्क की आबियारी के लिए कारगर साबित होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपकी जो वॉक थी, कराची से हज करने के असूल के लिए पैदल चल के गई, ये दुरुस्त है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे बरसगीर में ये एजाज़ अल्लाह ने मुझे बख्शा ज़माना हाज़र में कि कराची टू मक्का मुकरमा मेरी वॉक थी। वॉक का नाम रखा गया वॉक फॉर ग्लोबल पीस, क्योंकि मक्का मुकरमा जो है वो सिंबल ऑफ पीस है दुनिया में, और हम मुसलमानों के नज़दीक वो मरकज़ ऑफ पीस है, मरकज़ है अमन का।
تو اس لیے کراچی ٹو مکہ رکھی گئی، اس کا روٹ تھا بلوچستان، ایران، عراق، جارڈن، اور جارڈن سے سعودی عرب، کیونکہ میں نے پہلے مدینہ منورہ جانا تھا پھر مکہ مکرمہ جانا تھا، تو وہ روٹ پھر جارڈن والا مجھے لینا پڑا۔ 6387 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا۔ کتنے دنوں میں طے کیا؟ 117 دن میں طے کرنا تھا، اور یہ چونکہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی تھا، اس جو انٹرنیشنل پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کے مطابق مجھے چلنا تھا۔ 117 دنوں میں کراچی سے مکہ مدینہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ تک الحمدللہ۔ راستے میں کون کون سی اور کیسی نوعیت کی دشواریاں سامنے آئی؟ دیکھیے وہ سفر ایسا تھا، وہ واقع ایسی تھی کہ اس کے ہر قدم کے اوپر مجھے ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ اور ایک نئی تحریک مل رہی تھی، کیونکہ میں مدینہ منورہ جا رہا تھا، میں مکہ مکرمہ جا رہا تھا، ایکسائٹمنٹ تھی۔ اور جہاں تک دشواریوں کا تعلق ہے، دیکھیے 7 جون کو میں نے واک شروع کی۔ اس واک کی ایک چیز میں نے پلان کی ہوئی تھی، کیونکہ 28 رجب کو میں نے شروع کرنی تھی۔ میں امن کا سفیر ہوں، اور حضرت امام حسین نے جب کربلا کا سفر شروع کیا تھا تو 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا۔ اس نسبت سے میں نے 28 رجب کا دن سلیکٹ کیا، وہ 7 جون تھا۔ 7 جون تھا۔ جب سفر کے لیے نکلتے ہیں ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، باقی تو جتنے بھی آج تک میرے سفر ہوئے ہیں، ایک پولیس وین میرے ساتھ ہوتی ہے، ایک ایمبولینس میرے ساتھ ہوتی ہے، میرے اپنے کوآرڈینیٹرز کی ایک گاڑی ہوتی ہے، پھر لوکل کوآرڈینیٹرز جو ہوتے ہیں یا لوکل کمیونٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ 1-2 گاڑیاں لے آتی ہیں۔ تو پورا ایک کانوائے میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، میں اکیلا بظاہر چل رہا ہوتا ہوں آگے آگے فلیگ پکڑ کے، لیکن پروٹوکول ہوتا ہے، پورا ایک کانوائے میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں بھوک لگے، جہاں نیند آ جائے، کھانے کو سونے کو مل جاتا ہے؟ ہاں، چونکہ وہ سارا آرگنائز ہوتا ہے۔ میں کوئی بھی واک ایسی نہیں کرتا ہوں، نہ میں کوئی جنرل ٹریولر ہوں کہ میں جنگلوں میں نکل گیا، پہاڑوں میں نکل گیا۔ میں جو بھی واک کرتا ہوں، جو بھی قدم چلتا ہوں، کسی کاز کے لیے چلتا ہوں، اور اس کو پہلے سے پورا آرگنائز کرتا ہوں پھر چلتا ہوں۔ یہ پیدل چلنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ میں نے خود کو۔ کسی سے اجازت نہ مانی چاہیے؟ نہیں، مجھے چلنے کے لیے کم از کم نہیں چاہیے۔ کراچی سے مکہ مکرمہ اور سعودی عرب میں پہنچنے کے اصول کے لیے راستے میں کتنے ممالک آئے؟ ایران، عراق، جارڈن اور سعودی عرب، سب نے آپ کو داخل ہونے دیا؟ میں سب کو ریکویسٹ بھیجی اور سب نے مجھے ایکسیپٹ کیا، میری کریڈیبلٹی کے اوپر، کیونکہ میرا پورٹ فولیو الحمدللہ اتنا ہے کہ جیسا کہ آج میں UK میں بیٹھا ہوں، تو میرے پورٹ فولیو کے اوپر مجھے الاؤ کیا گیا۔ مجھے اسپیشل پرمیشنز چاہیے ہوتی ہیں، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ مجھے 5 قسم کی پرمیشنز چاہیے ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ میں آپ کے ملک میں آ رہا ہوں، مجھے ویزا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کہ میں نے آن فٹ آنا ہے، وہ الگ کیٹیگری ہے۔ نمبر 3 کہ جب میں آپ کے ملک میں آؤں گا تو میرے ساتھ پرنٹ لٹریچر ہوگا جو کہ میں تقسیم کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ سے پرمیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4 کہ میرے ساتھ ایک فلیگ ہوتا ہے جو میں پکڑ کے چلتا ہوں۔ کس ملک کا؟ میرے اپنے ملک کا فلیگ ہوتا ہے۔ ایک فلیگ میرا پیس کا ہوتا ہے، اس اور کا رنگ کیا ہوتا ہے پیس والے کا؟ وائٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور اوپر اس کے سلوگن باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، واک کا نام لکھا ہوتا ہے، اور پاکستان کا فلیگ میں نے پہنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پیس کے لیے سفید جھنڈا لے کے پاکستان سے نکلتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی۔ آپ کے اپنے ملک میں پیس نہیں ہے؟ میں نے اپنے ملک میں بھی بہت ساری واکس کی ہیں، اور میرا ملک الحمدللہ پیس کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ پیس پروسیس کے لیے پاکستان نے بہت قربانی دی، بہت ہی سفر کیا۔ پچھلی 2 دہائیوں سے اسپیشلی پاکستان نے جس لیول پہ جا کے سیکریفائس کیا، شاید دنیا کی کوئی کسی نے نہیں کیا۔ جب پہلی بار اللہ کا گھر دیکھا، پیدل چل کے وہاں پہنچے، تو وہ مناظر کیسے تھے؟ وہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو لفظوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ آنسو تو نکلے ہوں گے؟ الحمدللہ جب میں مدینہ میں داخل ہو رہا تھا تو کوئی 500 گاڑی کا جلوس تھا، اور جب میں مدینہ میں داخل ہو رہا تھا، فوٹیج پڑی ہوئی ہے نیٹ پہ، میری YouTube پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کئی گاڑیاں پولیس کی اعلان کر کر کے روڈ کھلوا رہی تھیں۔ 500 گاڑیوں کے جلوس نے آپ کا استقبال کیا مدینہ میں؟ کم و بیش۔ اور جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو مسجد نبوی پوری طرح سے پیک ہو چکی تھی۔ وہاں پہ شاید پہلے سے اناؤنس کیا گیا تھا کہ کثرت رہے، فلاں ٹائم پہ پہنچ رہا ہے، فلاں دن کو پہنچ رہا ہے۔ جمعرات تھی وہ، اور 14ویں کی رات تھی، اور چاند اوپر سے چمک رہا تھا، مدینہ نیچے سے چمک رہا تھا، اور ایک عجیب سما تھا۔
تو جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو چونکہ اتنا زیادہ رش تھا کہ باہر والے گیٹ نمبر 5 سے جو باب اسلام اس کو بولتے ہیں لے کے جو حرم شریف والا باب اسلام ہے اندر والا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 2.5 گھنٹے لگ گئے. ٹھیک. کوئی 20 کے قریب پولیس والوں نے ایسے آثار بنایا ہوا تھا، مجھے اس میں دیا ہوا تھا. لیکن جب ہم باب حرم تک پہنچے تو بالکل مکمل پیک ہو گیا. پھر وہاں پہ ایک جیپ منگوائی گئی مسجد نبوی کے اندر، اس میں مجھے بٹھا کے ایک سائڈ پہ لے گئے. اعلان کیے گئے کہ وہ سلام کر کے چلا گیا ہے. 1.5 گھنٹہ مجھے ایک سائڈ پہ چھپا کے رکھا. اس کے بعد دوبارہ مسجد نبوی میں لے کے آئے اور پھر لا کے مجھے ریاض الجنہ میں، اور اس کے بعد پھر سرکار کی حاضری جس طرح سے ہوئی وہ دنیا نے دیکھی، کیسے در رحمت کھلا. سب زیارتیں کی الحمدللہ جی، بھر کے زیارتیں کی. روضہ رسول کے اوپر بالکل قریب جا کے پہنچے جالیوں کے پاس. الحمدللہ خصوصی حاضری کا شرف حاصل ہوا مجھے، خصوصی حاضری کا. تو یہ بھی درست ہے کہ شاہی خاندان کے آپ مہمان بنے؟ الحمدللہ پورا سعودی عرب، پوری گورنمنٹ سعودی عرب میری میزبان تھی. گورنر مدینہ، گورنر تبوک، گورنر مکہ، منسٹر انفارمیشن، منسٹر حج، منسٹر سپورٹس اینڈ کلچر، اور امام کعبہ ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس صاحب. ٹھیک. کتنے پڑھے لکھے ہیں آپ؟ ابھی تو طفل مکتب ہوں. اس سے مراد کیا ہے؟ گود سے گور تک. ابھی تک پڑھ رہے ہیں؟ یس. ہزاروں سٹوڈنٹس کو پڑھا چکے ہیں آپ. الحمدللہ. قرآن کا وسیلہ بنا ناظرہ، ہوں. قرات اور تفسیر تک پڑھائی. وسیلہ بنا ہوں. لوگوں کو بیوٹیشین سے لے کے سلائی کڑھائی سے لے کے سب کچھ سکھا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے سبب بنایا ہے تو جب تک میں ہوں. یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں ایک شخص کی زبان سے اور ہاتھ سے؟ اس سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ میں کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہوں. اگر میری گورنمنٹ آف پاکستان کو تھوڑا سا خیال آ جائے کہ ایک بندہ اپنا سب کچھ کا مطلب سب کچھ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت کے مطابق قربان کر دیں. اپنے ملک کے لیے قربان کر دیتا ہے اور کوئی ذاتی منفعت حاصل نہیں کرتا، ٹھیک. اور یہ میری کریڈیبلٹی کا لیول ہے، تو پھر اس سے زیادہ میں کر سکتا ہوں. اگر مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ جتنی قربانی دی، جتنی واک کی، اس کا پھل جو مل رہا ہے وہ صحیح ہے؟ یہی چاہیے تھا؟ ہاں، میری اپنی ایک سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. جیسا کہ یہ آج کل میں کشمیر کے اوپر واک کر رہا ہوں، مانچسٹر ٹو لنڈن. جب میں کسی کو کہتا تھا کہ میں یو کے میں جا کے ایک واک کرنا چاہتا ہوں مانچسٹر ٹو لنڈن، تو وہ کہتے تھے پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسے ممکن ہے. لیکن اس مانچسٹر ٹو لنڈن واک کے اوپر بھی آؤں گا. یہ اخراجات کہاں سے برداشت کرتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. آج تک میں ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں کر سکا کہ جو فل فلیج ہو. مطلب کہ اگر میرے ایک پروجیکٹ کے اوپر 50 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے تو میرے پاس ہمیشہ 20 لاکھ ہوا ہے، اور 20 لاکھ میں نے 50 لاکھ کا پروجیکٹ اگر کرنا ہے تو پھر کس طرح کا ہوگا، مجھے کتنے پھاکے کاٹنے پڑیں گے، مجھے کس لیول پہ جا کے سیکریفائز کرنا پڑے گا. یعنی ٹوٹی تلواروں کے ساتھ میں جنگ لڑنے نکلتا ہوں، لیکن پھر بھی جیت کے آتا ہوں الحمدللہ. اتنے کم وسائل کے ساتھ واک کرنا، بڑی کاز کے لیے کرنا، اس میں حکومت پاکستان کو جو آپ کی مدد اور رہنمائی کرنی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ہاں، مجھے تو آج تک میری گورنمنٹ نے ایک ایوارڈ تک نہیں دیا، جبکہ سینکڑوں ایوارڈ ہیں میرے پاس نیشنلی انٹرنیشنلی. تو میری گورنمنٹ نے تو مجھے آج تک پوچھا تک نہیں کہ تم کدھر ہو، کس حال میں ہو. دکھ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستانی قوم ایک ایسے پروسیس سے گزر رہی ہے کہ جس میں ڈیسیژن میکنگ ہونی ہے. ہم نے کوئی ایک ٹریک چننا ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں اپنے حکمرانوں سے کوئی کیا امیدیں ہو سکتی ہیں؟ کیا امیدیں ہو سکتی ہے؟ جو لوگ کیمرے کے سامنے ٹی وی ڈراموں میں اور فلموں میں جھوٹی اداکاری کرتے ہیں کسی اور کی سچی کہانی کے اوپر، انہیں 17 امتیاز، 17 جرأت صدر پاکستان دیتا ہے. آپ کو کیوں نہ دیا گیا؟ میں شاید ڈیزرو نہیں کرتا. آپ تو ایکچوئل میں ہیرو ہیں. آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا شکریہ. نہیں، باقی اور لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں سوائے سیاستدانوں کے. کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو لاکھوں کی تعداد میں مجھے پیار کرنے والے ہیں وہ شاید سارے رانگ ہوں، اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ شاید رائٹ ہوں.
اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا نوکری کرتے ہیں تو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہاں، میں تو صرف ایک ہی نوکری کرتا ہوں، اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اور اپنے قوم کے ہر فرد کی. جو بھی ڈیزرو کرتا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں. شادی شدہ ہیں؟ ایک وقت میں ایک کام پوری توجہ کے ساتھ. اس مینز کہ آپ خیر شادی شدہ ہیں؟ آف کورس. تو ایمان مکمل کر لیتے ہیں نا؟ ہاں، ایمان کے اور بھی تقاضے ہیں، اور میری طرف سے انکار بھی کوئی نہیں ہے. جہاں ہوں، جیسا ہوں کی بنیاد پہ اگر کوئی مجھے قبول کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. سب سے زیادہ دشواری کہاں محسوس ہوئی؟ کس ملک میں جا کے سوچا کاش یہاں نہ آتا؟ اے ہنجو میں آپ خریدے مینو جان تو پیارے نے. میں جس بھی ملک میں جاتا ہوں اپنی مرضی سے جاتا ہوں، اور تمام طرح کے حالات کو فیس کرنے کا ایک ہنر رکھتا ہوں، اور ایک پلان لے کے جاتا ہوں. جیسا کہ میں یہاں پہ آیا، مسائل تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. سرزمین پاکستان کے کس حصے میں پیدا ہوئے؟ پیدا ہوا حافظ آباد کے نواحی گاؤں کھدے کھرل میں، اور باقی پورے پاکستان کے فٹ پاتھ اور سڑکیں میرا گھر ہے. باپ دادا کیا کرتے ہیں؟ زمیندار ہوں. کس سے متاثر ہوئے؟ بتانا ضروری ہے کہ آج میرے باپ کا چیلم ہے. میری کمٹمنٹ تھی، اور میں اپنے کاز کی کمٹمنٹ کے لیے آج یہاں پہ بیٹھا ہوں یو کے میں، اور اپنی واک کر رہا ہوں. آج میرے باپ کا چیلم ہے. آج والد کے چیلم کو چھوڑ کے کاز کے لیے میرے سامنے بیٹھے ہیں؟ یس. لڑکھڑائی نہیں کہ وہاں ہونا چاہیے؟ 5 مارچ کو میں واپس آتا ہوں جاپان سے، ہیروشیما ٹو ناگاساکی واک کر کے. 7 مارچ کی صبح 5:30 بجے میرے والد صاحب داغ مفارقت دیتے ہیں، اور میں چونکہ کمٹڈ تھا، اور یہ کاز اتنا امپورٹنٹ تھا میرے لیے کہ مجھے سیکریفائز کرنا پڑا، اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آج. آپ کا بھی کوئی رول ماڈل ہے؟ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دنیا میں امن چاہتے ہیں؟ الحمدللہ. ہیروشیما سے لے کے ناگاساکی تک گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے بھی گیا بھی، اور ابھی پھر جاؤں گا. اسلام فوبیا کا خاتمہ ہو جائے اس کے لیے بھی پیدل واک کی؟ جی کی. کہاں سے کہاں تک؟ ولنگٹن ٹو کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں، جب مسجد النور کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اور ایک آسٹریلین تھا جس نے وہاں پہ جا کے فائرنگ کی جمعہ کے دن، اور 51 نمازی شہید ہو گئے، 100 سے زیادہ انجرڈ ہو گئے. تو میں بیسیکلی یہ بتانا چاہتا تھا دنیا کو کہ آپ لوگ مسلمانوں کو جس طرح سے کنسیڈر کر رہے ہیں، یہاں تو مسلمان نہیں تھا، یہ اٹیک کرنے والا تو مسلمان نہیں تھا، یہاں تو مسلمان وکٹم تھے. تو میرے خیال میں دنیا کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کس زبان میں بات کر سکتے ہیں؟ دنیا میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں بس اپنا مدعا بیان کر لیتا ہوں. انگریزی پہ بھی عبور حاصل ہے؟ عبور تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق بول لیتا ہوں. دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں اور اپنی سمجھا سکتے ہیں؟ اپنے سمجھا سکتا ہوں. یہ 17,000 واک آپ آج تک کر چکے؟ 17,000 کلومیٹر میری وہ واک ہے جو میں نے آرگنائز کی، جیسا کہ ہیروشیما ٹو ناگاساکی، جس کا پورا پہلے روٹ پلان بنتا ہے، پھر ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، پھر وہ واک شروع ہوتی ہے باقاعدہ، پھر اس کا جو ریکارڈ کا حصہ ہے، جو ریکارڈ کا حصہ ہے، ورنہ زیادہ ہے. اور 60,000 کلومیٹر میری تقریباً وہ واک بنتی ہے جو میں نے فری لانسر کی، اویئرنس کے حوالے سے. کرونا آ گیا، اویئرنس کی واک کر دی، SOPs کے اوپر واک کر دی، کوئی TB کے اوپر کر دی، تھیلوسیمیا کے اوپر کر دی، اس طرح. تو 60 + 70 = 77. 77,000 واک اگر گاڑی کو چلایا جائے وہ پرانی ہو جاتی ہے بے جان. آپ پھر بھی ٹھیک ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کم کھاؤ، کم سو، زیادہ چلو. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، تو میں زیادہ چلتا ہوں. کھاتے کیا ہے؟ کم کھاتا ہوں، کم سوتا ہوں، اور زیادہ چلتا ہوں، اس لیے فٹ ہوں. شرٹ کے اوپر، بلکہ اس سے پہلے یہ بتا دیجئے کتنے ممالک میں گئے؟ کافی ہو چکے ہیں. مڈل ایسٹ میں 2 درجن کے قریب ہو گیا تقریباً. برطانیہ پہلی بار آئے؟ برطانیہ پہلی بار آئے. شرٹ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا، نیچے کشمیر کا جھنڈا، پھر بائیں طرف گریٹ برٹن اور ساتھ میں آسٹریلیا. نو سوری، نیچے کون سا ہے؟ شنجن. اچھا، یہ شنجن ہے. یہ 4 جھنڈے ہی کیوں؟
اس لیے کہ ابھی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں جا رہا ہوں 17 اپریل کو فرانس، اور وہاں آل یورپین کنٹریز کی میری واک ہے اسلاموفوبیا کے اوپر۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کے دروازے بند کرنے کی بجائے، اپنے روڈ بند کر کے اپنے لوگوں کو پریشان کرنے کی بجائے دوسروں کے دروازے کھولے جائیں، ان کے گھر میں جا کے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اسلام کی اصل مت کیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ یہ جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اس سے ہمارے دل کس حد تک دکھتے ہیں، اور ہم لوگ بینگ اے مسلم کتنے پیسفل لوگ ہیں۔ کشمیر کا جھنڈا لگا رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر از مائی ہارٹ بیٹ۔ یہ اگر آپ کی ہارٹ بیٹ ہے تو ایک واقعہ کیوں نہ مقبوضہ کشمیر سے بھارت کی طرف دلی تک ہو جائے؟ میں حاضر ہوں۔ اجازت چاہیے؟ یس۔ کس کی؟ جو دیواریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بھارت کا ایک وزیر آپ کی واک کو وجہ بنا کے پریس کانفرنس میں آپ کا ذکر کر سکتا ہے تو ان کو خطوط لکھتے نا۔ ہاں، میں بالکل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسلام آباد ٹو دہلی بھی واک کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام آباد ٹو کابل بھی واک کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام آباد ٹو تہران بھی واک کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام آباد ٹو بیجنگ بھی واک کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ویژن بڑا کلیئر ہے۔ آپ کا ویژن کلیئر ہے، لیکن فیملی کے ممبران، دوست احباب کبھی یہ نہیں کہتے یہ کیا کر رہے ہیں کثرت رائے صاحب؟ میری فیملی وہی لوگ ہیں جو میرے کاز کو سمجھتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، وہی میری فیملی ہے اور وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کی خواہشیں کس نوعیت کی ہوتی ہیں؟ خواہش، ہر خواہش پہ دم نکلے۔ خواہشیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ابھی فی الحال تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں سٹیبلٹی آئے، میرا ملک بھی ان ملکوں جیسا ہو جائے، میرے لوگ بھی کوئی سکھ کا سانس لے سکیں۔ جب پاکستان سے برطانیہ، جس کو فیصل آباد کہتے ہیں، دوسرا نام ہے اس کا، مینچسٹر پہنچے، مینچسٹر سے لنڈن آج واک کرتے ہوئے لوٹن ٹاؤن میں میرے سامنے بیٹھے ہیں، کتنے دن لگے مینچسٹر سے لوٹن پہنچتے ہوئے پیدل؟ یہ 5واں دن ہے آج، اور ارادہ تھا کہ 6 دن میں پہنچوں گا لنڈن، لیکن شاید مجھے 1 دن ڈیلے کرنا پڑے کیونکہ یہاں پہ انفارچونیٹلی چھٹیاں ہو گئی ہیں، وہ کوئی بینک ہالیڈیز چل رہی ہیں۔ تو میں ٹیوزڈے کو دن 2 بجے انشاءاللہ انڈین ایمبیسی کے سامنے جا کے اس واقع پہنچ جائیں گے۔ تو جب مینچسٹر پہنچے، کشمیر کی خاطر ہے، یہاں 1 ملین کشمیری ہے، کس نے آپ کا استقبال کیا؟ سرکمسٹانسز تو بڑے عجیب و غریب تھے، لیکن میں جب مانچسٹر پہنچا تو وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی نے، کشمیریوں نے، پاکستانی کونسلیٹ نے سارا مینج کیا اور کافی تعداد میں لوگ آ گئے۔ وہاں پہ نصر اقبال چودھری صاحب جو کہ سارا کوارڈینیٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے ساری کوارڈینیشن کی، آگے روٹ کے حوالے سے بھی، پھر آگے فہیم کیانی صاحب جو کہ کشمیر تحریک کے پریزیڈنٹ ہیں UK کے، پھر انہوں نے ساری کوارڈینیشن کی۔ اس طرح مختلف ریجن میں مختلف لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا۔ تحریک کشمیر والے ہر سٹی میں موجود ہیں، یہاں پہ برمنگھم میں بھی، پھر پورے انگلینڈ میں۔ مینچسٹر سے جب بھارت کے ہائی کمیشن لندن کے باہر پہنچیں گے تو اس سے کاز کے اوپر کوئی مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس تحریک آزادی کشمیر کا آخری مجاہد ہوں، اور میرے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہوگا۔ تو جب آپ واک کر کے مینچسٹر سے لندن کی طرف جا رہے ہیں اور لوٹن میں پہنچ رہے ہیں، آپ کو تو راستے میں ٹریفک بھی نہیں ملتی ہوگی؟ بندہ نہیں ملتا، ٹریفک نہیں ملتی، کچھ نہیں ملتا۔ ہر طرف ایک طرح کے ماحول ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ چل رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے نیوزی لینڈ کی سڑکیں ہیں، نیوزی لینڈ میں چل رہا ہوتا ہوں تو لگتا ہے جاپان کی سڑکیں ہیں، کیونکہ میرا تو واسطہ ہی روڈ سے ہے نا، تو روڈ سیم ہوتے ہیں۔ تو راستے سے چل کے جا رہے ہوں، سڑک کے ذریعے آتے ہیں، جنگلوں کے ذریعے آتے ہیں، کون سا راستہ؟ نہیں، ایک ہوتا ہے سپر ہائی وے، میں وہ نہیں لیتا، میں ان سائڈ راستے جو ہوتے ہیں، جو لوکل روٹ ہوتے ہیں، سٹی ٹو سٹی والے، ان راستوں سے میں۔ کسی غیر مسلم نے، کسی گورے چٹی چمڑی والے انگریز نے پوچھا ہو بھائی یہ کھانے کو لے لو، کدھر جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بہت سارے لوگ ملے راستے میں، بہت سارے لوگوں نے انکرج کیا، بہت زیادہ پیار دیا۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے راستے میں انکرج کیا۔ اس میں چٹی چمڑی والے بھی تھے، اور
काली चमड़ी वाले भी थे। छोटे छोटे चंद सवाल पूछना चाहूँगा। अपना मुल्क तो हर किसी को अच्छा लगता है, वो मट्टी है, उससे मोहब्बत है, लाजवाल है। अपने मुल्क को छोड़ के बाकी जितनी दुनिया में गए, कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा अच्छी और बाखलाक है? पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर, फिर पाकिस्तान। यूरोप में? देखें, सारी जगह के लोग इक्वल नहीं होते, डिपेंड करता है कि आपका वास्ता किन लोगों से पड़ता है। किसने तासुब की निगाह से देखा ये कौन सा पाकिस्तानी है टी शर्ट पहन के वॉक करने निकले गर्मी में? हर मुल्क में चंद करैक्टर होते हैं। मैं जापान में वॉक कर रहा था, हिरोशिमा टू नागासाकी, एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा कि आप कहाँ से हैं? तो मैंने उसको बताया पाकिस्तान से, तो वो ऐसे ऐसे करने लगा। मुझे खौफ आया। मेरे साथ खुरम अयूब भट्टी, जो कि मेरे वहाँ के चीफ ऑर्गेनाइज़र थे, हमने पम्फलेट वगैरह उसको दिए, थोड़ा उसको बताया। वही बंदा फिर कोई 20 दफ़ा हमें मिलने के लिए आया और हमें हार भी पहनाए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा था। जापान के अंदर जब तारफ़ करवाने के ऊपर जवाब दिया तो आगे से बंदे ने ये निशान बनाया। ये इम्प्रेशन है, जो इसका मतलब क्या है? मिस इम्प्रेशन जो लोगों में जाता है कि पाकिस्तान उस मुल्क से हो जहाँ शायद, पे हाँ, मारते हैं। लेकिन जब कसरत राय वहाँ जाता है, कसरत राय उनको बताता है कि भाई ऐसा नहीं है, तो वही फिर लोग वही शख्स 20 मरतबा फिर आपके पास फिर है। आता है और आके आपको हार भी पहनाता है और आपके गले भी लगाता है और आपको प्यार भी करता है। तो आपको तो पाकिस्तान का वजीर खारजा होना चाहिए। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, जो हमारे वजीर खारजा हैं वही रहें, लेकिन मैं पाकिस्तान का खादम ही रहूँ तो अच्छा है। यानी कि जो काम मुल्क को करना चाहिए, बैसियत नेशन करना चाहिए, बैसियत गवर्नमेंट करना चाहिए, वो काम तो आप कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सम टाइम अफसोस होता है कि हमारे अंदर भी कुछ काली बेड़े हैं। कभी कभी तो मुझे कई लोगों पे शक होने लगता है कि शायद ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि किसी और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल नेगेटिव चीज़ों को मैं हाईलाइट नहीं किया करता, तो अगर मुझे कभी थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बुला के पूछा तो शायद मैं पॉइंट आउट करूं। ये रंगत सांवले होने की वजह पैदल चलना है? सांवले रंगत से मुझे प्यार है। प्यार है। आखिरी हद क्या है? आखिरी हद कोई नहीं है, जब तक सांस चल रही है वही शायद हद है। कौन सी ख्वाहिश है जो चाहते हैं पूरी हो जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा? अपने मुल्क में सुकून देखना चाहता हूँ, अपनी कौम का मोराल बुलंद होते देखना चाहता हूँ, अपनी कौम को इन अक़वाम के बराबर देखना चाहता हूँ, अपनी कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम देखना चाहता हूँ और अपने कश्मीर को आज़ाद होते देखना चाहता हूँ। आप अपने मुल्क की बेहतरी, अवाम की खुशहाली और कश्मीर की आज़ादी के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं कि शादी तक नहीं की। किसी एक को निकलना था, 22 करोड़ में से किसी एक को निकलना था, तो मैंने अपने आप को चुन लिया। तो अभी भी उम्मीद बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत पुर उम्मीद हूँ कि हमारा मुल्क ठीक होगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। एक वो काम कौन सा है जो पाकिस्तान में होना चाहिए? बहुत सारे काम होने चाहिए। सिर्फ एक कौन सा बड़ा काम है जो हो जाए तो सब हो जाएगा? गाड़ी जहाँ से कांटा चेंज करती है, एक सूत्र का फ़र्क होता है, मीलों का फ़र्क पड़ जाता है। पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ उसका एक जुज़ है, डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। इसके ऊपर आपके साथ एक प्रोग्राम मैं अलग से करना चाहूँगा जब आपके पास टाइम हो। 4 पिलर में से एक कौन सा पिलर है जिसको ठीक होना चाहिए सबसे पहले? हाँ, अदलिया को। यानी कि इंसाफ हो तो सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।